अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध में ख़ास तौर पे बदलते हुए सियासी मंजरनामे की। उस सियासी मंजरनामे को कराची में होने वाला ऑपरेशन ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। इस ऑपरेशन को 2 साल होने वाले हैं और जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था तो विद द पैस ऑफ टाइम हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इससे रिजर्वेशन थी, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हैं और वो रिजर्वेशन बहुत खुल के सामने आ गई हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि पार्टीज़ एक दूसरे का दिफा नहीं कर पा रही, एक दूसरे का दिफा भी नहीं कर पा रही और अपना भी दिफा बेहतर तरीके से नहीं कर पा रही। और ऐसी सिचुएशन में जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की परफॉर्मेंस बहुत माने रखती हो और लोकल बॉडीज़ का तीसरा मरहला ज़्यादा दूर ना हो, तो इस तरह की भी आवाज़ें उठती हुई नज़र आती हैं कि शायद लोकल बॉडीज़ इलेक्शन ना हो, जिस तरह के सिंध में थोड़े हालात ख़राब हुए। और पीपल्स पार्टी क्या अपने आप पे लगने वाले इल्ज़ामात को ठीक से डिफेंड नहीं कर पा रही, क्या MQM और पीपल्स पार्टी मिलकर इस ऑपरेशन को ठीक से डील नहीं कर पा रहे, और डॉक्टर आसिम और शर्जील मेमन का मामला क्या मज़ीद लिंगर ऑन करेगा या इसको सॉर्ट आउट कर देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और स्टेक होल्डर्स? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोचती है, जमात इस्लामी क्या सोचती है? अगर ये जमातें करप्ट हैं या इन जमातों पर इल्ज़ामात साबित होंगे तो इन जमातों की तरफ से कितनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है? इन तमाम नुकात पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साम बुखारी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, शैला रज़ा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी, हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी से, और आसिफ हसनैन हमें MQM से ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। शैला साहिबा, अब पीपल्स पार्टी का अगला लाहे अमल क्या होगा? शर्जील मेमन साहब आपके बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, उनका नाम BCL पे आ गया है, उनसे भी बात हुई है तो वो तो कहते हैं कि वो भी कोर्ट में जाएंगे। देखिए, बात तो सही है कि अगर उनका नाम ECL में आया है तो कोर्ट में जाना तो उनका राइट बनता है। बाकी तो यह है कि कोर्ट आज़ाद हैं और जैसे कोटेकना केस में 18 साल में फ़ैसला आया, 18-20 साल में फ़ैसले आ जाएंगे। ठीक है, तो आप समझते हैं ये भी आपके खिलाफ साजिश हो रही है, क्योंकि उसको भी आपकी जमात ने साजिश करार दिया है और कायरा साहब ये भी कहते हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए पब्लिकली PMLN को। तो जाहिर है कि एक बात सामने है कि एक तो पार्टीज़ की ये साजिश अगेंस्ट द पीपल्स पार्टी अपने अपने ज़माने में मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की, और फिर कोर्ट का अपना स्पीडी ट्रायल इतना ज़बरदस्त कि 18 साल में फ़ैसला आना, ये सारी चीज़ें हैं। कल मैं एक कार्टून देख रही थी जिसमें आसिफ साहब के ऊपर जब ये केस बना हुआ उन्हें जाते हुए कोर्ट दिखाया, और जब ये फ़ैसला आया तो 18 साल एक जनरेशन जो है वो बड़ी होकर सामने आ जाती है। किसी की औलाद का इस तरह से बड़ा होना कि उसके वालिद के ऊपर कैसे ज़ों और बाज़ गश्त चल रही हो कि ये ऐसा है वैसा है, बड़ा एक जो है स्ट्रेस का काम होता है ख़ानदान पे। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपोजिशन में हैं और इसके बावजूद भी जो है बाइज़्ज़त हम बरी हुए, तो ये बड़ी बात है। मैं खुद नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि अगर मुकदमे या इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके कोर्ट में तो इसका मतलब ये नहीं है कि करप्शन नहीं। देखें, बात यह है कि नून लीग तो इस तरह की बातें करेगी। उसका जवाब यह है कि मैं जब स्टूडेंट थी 1990 में मास्टर्स कर रही थी तो मेरे ऊपर डबल मर्डर केस जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ने बनाया था, आर्म्स सप्लाई बनाया था। मैंने 27 दिन CIA सेंटर में गुजारे, 4.5 महीने मैंने जेल में गुजारे। ये नईमुर रहमान बैठे हैं, आसिफ हसनैन बैठे हैं और शमसाम साहब बैठे हैं। इनमें से कोई एक बता दे इन केसेस का सिर्फ नाम सुन के कि ये अगर मुझ पर साबित नहीं हुए तो क्या मैं थी ऐसी, क्या मैंने ये किया है? उस वक्त का जो तकबीर निकलता था, मैं उस वक्त स्टूडेंट थी और उस वक्त की तकबीर ने जो कि डेडली हम पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जमात इस्लामी थी उस वक्त भी, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये गलत बने इस पर। तो इस तरह के ये नून लीग की पुरानी प्रैक्टिस है कि इतने मुकदमे बनाओ कि उसमें उलझ जाए इंसान, और वो उसमें कामयाब भी हैं। आपने देखा कि बीबी साहिबा को बाहर जाना पड़ा, आसिफ साहब 11 साल 11.5 साल जेल में रहे, ज़बान तक काटी गई, लेकिन बहरहाल चलता है, हम तो मैदान में खड़े हैं। लेकिन रद्द-ए-अमल इतना शदीद क्यों नहीं है? क्योंकि शर्जील मेमन साहब का ये कहना है कि उनकी तरफ से जो एफर्ट्स हैं वो इंडिविजुअली करें, वो इंडिविजुअली कोर्ट में जाएंगे। आप अपनी पार्टी के वुज़रा को ठीक से डिफेंड भी तो नहीं कर पा रहे, आपके वज़ीर आला को कुछ पता नहीं होता। जी, उनका काम नहीं है डिफेंड करना और कोर्ट में फेस खुद ही करना पड़ता है। आपने हमें बुलाया है तो हम बात भी कर रहे हैं कि भाई कोर्ट भी हमने देखे हैं 20 हम ये कह रहे हैं कोर्ट भी हमने देखे हैं, 18-20 साल में मिल जाएगा हमें जो है वो फैसला।
ٹھیک ہے سمسام صاحب، آپ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں پولیٹیکلی وکٹمائز پہلے ایم کیو ایم کو کیا جا رہا تھا، پی 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 کو کر رہے ہیں۔ دیکھیں بطول بات یہ ہے کہ میری بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے، میں شہلا بی بی کی جگہ اگر مجھے جواب دینا ہوتا، وہ میری بہن بھول گئی ایک چیز کہنی، یہ جو کیس جس میں آصف صاحب بری ہوئے ہیں، یہ جو قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ سچ رہے ہیں، مگر کہیں ان کو جن کو شرم آنی ہو، یہ نون لیگ کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ میں گزارش آپ سے یہ کرتا ہوں کہ یہ صرف اس کیس میں جو سیف الرحمان کی اور جناب وزیر اعلیٰ پنجاب جو اس وقت ہیں، ان کی گفتگو سنوا دی جائے جج صاحبان سے جو وہ کر رہے تھے اس کیس کے بارے میں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ بہت دفعہ سنوائی جا چکی ہے وہ تو بہت دفعہ، لیکن اس کا اثر جو ہے نا، بہت دفعہ سنوائی بس باتوں میں سنوائی جاتی ہے، باقی نہیں سنوائی جاتی۔ آڈیو ایڈمیسبل نہیں ہوتی کورٹ میں سر۔ مجھے بات دیکھیں، وہ میں سب سمجھتا ہوں، کوئی چیز بھی ایڈمیسبل نہیں ہوتی جس میں نون لیگ کو مسئلہ آئے۔ مجھے ڈیفینڈ نہیں کرنا ہے پیپلز پارٹی کو، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہ کیس ایک نہیں ہے، اور بھی بے شمار جالیاں بناتے رہیں گے یہ۔ میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا پیپلز پارٹی والوں کا المیہ، اور ہمارا بھی، میں جب پیپلز پارٹی میں تھا تو کہتا رہا میں، المیہ یہی ہے اور ان کا بھی المیہ یہی ہے کہ یہ ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، ان کی انہوں نے اپوزیشن نہیں کی جو آخر ان کو کرنی پڑے گی، اور اس میں بہت سارا ان کی پارٹی میں سے بہت سارے لوگ بشمول میرے چلے گئے، لیکن اگر یہ خود اپوزیشن کریں گے تو کچھ نہ کچھ پھر بھی بچت ہو جائے گی اب ان کی۔ دوسری میں عرض یہ کروں کہ جہاں تک کیسز کا سوال ہے تو میں اس کو لارجر اسپیکٹرم میں بات کرتا ہوں۔ ایک آواز ضرور ہے، میرا سندھ میں بہت تعلق ہے، بلوچستان میں تعلق ہے، نیاز مندی ہے دوستوں کے ساتھ۔ ابھی پیچھے مختوم صاحب کا انتقال ہوا، دوستوں سے کئیوں سے ملاقات ہوئی، اس طرح ہوا۔ میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ضرور ایک احساس پایا جاتا ہے چھوٹے صوبوں میں کہ جو بھی آپریشن ہوتا ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چھوٹے صوبے اور وہ جماعتیں جن کی لیڈرشپ چھوٹے صوبوں سے تعلق رکھتی ہے ان پہ ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم صاحب ہوں، کوئی اور ایک لفظ تھوڑا سا ٹاپک سے ڈریگ ہو رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، میں آپ کو ایک نقطے پہ واپس لانا چاہتی ہوں۔ مجھے ایک لفظ ذرا کہہ لینے دیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو احتساب ہے یہ ضرور ہونا چاہیے، مگر پنجاب میں بھی سارے پوتر نہیں بیٹھے ہوئے، کائنڈلی سب کا جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے۔ جی پیٹرولیم منسٹر کے خلاف بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے جی، پی ایم ایل این کے خلاف بھی ہو رہی ہیں۔ کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ کوئی نظر تو نہیں آئی ابھی تک؟ وہ کہہ رہے ہیں جی پیٹرولیم منسٹر کے خلاف ریسنٹلی بتائیں نا جی کہاں پہ ہے، کہاں پہ؟ وہ شاید ڈاکٹر عاصم سے مکس کر رہے ہوں، کچھ نہیں ہونا ہے پی ایم ایل این کو۔ اچھا مجھے بتائیں کہ کراچی آپریشن، آپ لوگ تو خود کراچی کو الطاف حسین سے آزاد کرنے چلے تھے، تو کراچی آپریشن آپ کے مطابق صحیح سمت میں جا رہا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے رینجرز، آپریشن صحیح سمت میں نہیں جا رہا، اور یہ بات تب نہیں کی جاتی تھی جب ایم کیو ایم کے خلاف اس طرح سے کاروائیاں ہو رہی تھی۔ اس کا جواب تو جو ہے، اس کا جواب تو پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم دے سکتی ہے۔ میرے خیال میں تو آپریشن کراچی ہو یا لاہور ہو، لیکن آپ لوگ تو جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے بڑا تگڑا کمپٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آف دی ریکارڈ جب بھی میٹنگز ہوتی ہیں، نعیم الرحمان صاحب بھی ہیں، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں میں مکمکہ ہے اور بڑی کرپٹ ہے سندھ میں۔ کس کا جی مکمکہ؟ پیپلز پارٹی اور نون میں، یا کسی اور میں کہہ رہی ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں۔ ہاں تو میں تو کہتا ہوں مکمکہ ہے، اسی وجہ سے تو لوگ باہر ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں ہے مکمکہ؟ ابھی جا کے ختم شاید ہو۔ ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اس کے بعد آصف صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ لوکل باڈیز کے بعد ہم لوگ والنٹیرلی گرفتاریاں دیں گے، اب اس جیسچر کا کیا مطلب ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے جتنے پازیٹیو جیسچرز ان کے مطابق استعمال کیے گئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آصف حسنین صاحب، اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے میں رؤف صدیقی، آصف حسنین صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ حافظ نعیم صاحب، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کتنی اپوزیشن دکھا پاتی ہے سندھ میں؟ کیونکہ آپ لوگ نہ رورل سندھ میں نظر آتے ہیں، نہ اربن سندھ میں نظر آتے ہیں کراچی کے علاوہ، لیکن آپ لوگ آواز ایسے اٹھاتے ہیں جیسے عوام میں آپ کے ساتھ ہے، نہ وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، نہ حالات میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں تو کراچی کو جانتا ہوں اور کراچی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بلدیاتی انتخاب ہونے جا رہا ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ بہت طویل عرصے کے بعد اس بات کا موقع موجود ہے کراچی کے شہریوں کے پاس
کہ وہ اپنے ووٹ کے استعمال سے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں. میں اس میں بہت ٹیمپو دیکھ رہا ہوں جب سے، خاص طور پر جب جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے اور کمبائنڈ ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں، تو اس کے بعد ایک تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر یہ مومنٹم پیدا ہوا ہے کہ اب لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے تیار بھی ہیں اور حالات بھی بدلنا چاہتے ہیں. لیکن یہ NA 246 میں بھی یہ بات ہوئی تھی، پھر جب NA 122 میں بھی چھوٹی جماعتوں نے مل کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا انکلوڈنگ یور پارٹی، تب بھی یہ بات ہوئی تھی. تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ تیزی سے شعور پیدا ہو گیا ہے، لیکن وہ تیزی ہمیں ووٹ دیتے وقت نظر نہیں آئے گی آپ کو، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ 2013 میں بہت بڑے پیمانے پہ لوگ ووٹ دینے کے لیے کراچی میں بھی نکلے تھے. انہوں نے جماعت اسلامی کو بھی ووٹ دیا تھا، پی ٹی آئی کو بھی دیا تھا. جماعت اسلامی نے بہت بڑی اسکیل پہ جو دھاندلی اور قبضے ہو رہے تھے اس پر احتجاجاً بائیکاٹ کیا تھا 1:30 بجے، لیکن پی ٹی آئی شام تک موجود رہی تھی اور بہت بڑا ووٹ انہوں نے بھی حاصل کیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ پورے انتخاب پر قبضہ ہوا تھا، بعد میں ہم احتجاج کرتے رہے. اب جو اس وقت صورتحال ہے NA 246 اس لحاظ سے بالکل مختلف تھا کہ وہ ایک ضمنی انتخاب تھا جس پر ہم بھی لڑ رہے تھے، پی ٹی آئی بھی لڑ رہی تھی. ہم ان کو سمجھاتے رہے، وہ ہمیں سمجھاتے رہے. لیکن وہ تمام تر مطالبات جو آپ کی اور پی ٹی آئی کی طرف سے کیے گئے تھے ان کو، ان کی نظر ثانی کر کے، ان کو مان کے وہ الیکشنز ہوئے تھے. آپ رکیے گا، آصف حسنین صاحب کی طرف جاتی ہوں. آصف حسنین صاحب، تو یہ سچ ہے کہ رؤف سر وسیم اختر صاحب کی گرفتاری کا اگر امکان ہے تو پھر آپ کی جماعت کیسے ریاکٹ کرے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ وسیم اختر اور رؤف صدیقی کی گرفتاری کا یہ خبریں ہماری تو گرفتاریاں جاری ہیں، 2 سال سے جاری ہیں. آپریشن میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں کراچی میں وہ MKM کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. MKM گرفتاریوں سے کبھی بھی خوفزدہ نہیں. آپ کو یاد ہے کہ ماضی میں جب جنرل مشرف کے دور میں ڈاکٹر فاروق ستار کی جب گرفتاری مانگی گئی تھی تو ہم نے گرفتاری دی تھی 90 سے، اور پھر سپریم کورٹ سے بری ہو کر آئے تھے ڈاکٹر فاروق ستار اس کیس سے. آج بھی جو صورتحال ہے، ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں. جب یہ الیکشن پہلے اور دوسرے مرحلے میں مکمل ہو گئے، جس میں سکھر، میرپور خاص اور حیدرآباد میں MKM نے کلین سویپ کیا، وہاں سے اضافی ووٹ میرپور خاص سے خاص طور پر ملے، حیدرآباد سے ملے. تو اب یہ سارے لوگ جاگ چکے ہیں کہ یا تو الیکشن کو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی آگے بڑھا دیا جائے، ملتوی کر دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جی جو اس وقت بھی گراؤنڈ پر صورتحال ہے، ہمارے آفیسز پہ تو چھاپے مارے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہم نے اتنی بڑی کل جو ریلی نکالی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ بھائی ہمارے آصف حسین صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آئیں کہ الیکشنز ملتوی ہونے کا امکان ہے یا نہیں، یا ہو بھی سکتے ہیں، نہیں ہونے چاہیے بھی یا نہیں، آپ یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ دونوں کو ہی تکالیف ہے رینجرز سے. آپ کے لیے تو ازالہ کمیٹی بھی بنا دی گئی، لیکن یہ کافی لمحہ فکری ہے سندھ کی پالیٹکس کے لیے کہ آپ دونوں جماعتیں ساتھ نہیں چل رہی ہیں. مجھے تو اس بات پر بھی افسوس ہے کہ اس وقت اگر KPK میں آرمی پبلک اسکول کا واقعہ پیش آ جائے تو وہاں پہ حالات صحیح ہیں. اگر صوبائی وزیر داخلہ اور گورنر مارا جائے جس صوبے میں، وہاں تو حالات بہت اچھے ہیں. اگر اندور سنگھ، شکارپور اور دیگر بم دھماکے ہوں، وہاں پہ تو حالات بہت اچھے ہیں. اور کراچی میں خالی حالات، تو یہ جو کراچی میں خالی حالات والے ہیں، تو میں تو کہوں گا کہ حالات پورے ملک میں خراب ہیں، نظر آ رہے ہیں. جو لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کو نظر آ رہے ہیں، جو تعصب کی اینک لگا کے بیٹھے ہیں. آصف حسین صاحب، ہم یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جب ازالہ کمیٹی بنائی گئی اس کے باوجود اگر MQM سڑکوں پہ نکلے اور وہ گورنمنٹ سے پریشان ہو، رینجر سے پریشان ہو، تو دوبارہ یہ سوال اٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. بطول، اگر گورنمنٹ کہیں نظر آ رہی ہو، خواہ صوبائی گورنمنٹ ہو یا وفاقی گورنمنٹ ہو، گورنمنٹ کی کہیں ریٹ نظر آ رہی ہو تو آپ مجھے بتائیں. آپ تو اپنے ٹی وی کے ٹاک شوز اور پروگرام میں خود باہر آ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ تو کوئی اور چلا رہا ہے. میں شیلا صاحب ایک طرف لے کے جاتی ہوں. شیلا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی اپنی ریٹ نہیں ہے. شرجیل میمن صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں فیڈرل گورنمنٹ جو کروا رہی ہے وہ ہو رہا ہے. تو آپ کی اپنی کوئی سے نہیں ہے. میں دو چار باتیں ایسا یہ تاثر، میں 2-4 باتیں آپ سے کہہ دیتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رینجرز جو آپریشن کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہوگی، جو بھی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپس میں کوارڈینیشن میں ہے گورنمنٹ اور رینجرز. ہمیں ان کے آپریشن پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں نیب اور FIA جن کی جورسڈکشن نہیں ہے بہت سے اداروں میں
وہ وہاں پہ آ کے کارروائی کر رہے ہیں، ان پہ بالکل اعتراض ہے۔ جہاں تک بات ہے ریٹ کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اس کے باوجود کہ جیسے کہ آصف حسنین نے کہا کہ سب سے زیادہ یہاں پہ ہی ایکشن پلان پہ کام ہو رہا ہے، ایک اچھی صحیح چل رہا ہے، اور ہم گورنمنٹ کی طرف سے کہیں سے بھی یہ آواز نہیں آئی ہے کہ ہمارے صوبے میں اسپیشلی کراچی کے اندر جو ہے وہ الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے۔ ہمیں معلوم بھی ہے کہ چہلم ہے، اس کے 2 دن بعد الیکشن ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات جو یہ بات ہوئی، سمسام صاحب نے کہا کہ جی نون لیگ معافی مانگے، نون لیگ کے معافی مانگنے سے کیا وہ وقت واپس آ جائے گا 18 سال، یا وہ وقت اور چیزیں جو کہ جیل میں اور مختلف لوگوں کی مختلف جگہ گزری وہ واپس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ ایک ان کی گھٹیا طریقے ہیں جس سے وہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن نہیں، وہ ان کے مانگنے سے وہ وقت واپس نہیں آ سکتا جو پریشانی شہید بی بی صاحبہ نے۔ ایک منٹ، یہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپوزیشن نہیں کر رہے، میں یہ پوچھتی ہوں کہ پرائیویٹائزیشن پہ ہمارے علاوہ کون بولا ہے؟ اور یہ جو کیسز ہیں جن کی یہ بات کر رہے ہیں، تو ابھی یہ خود سمسام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور بھی جھوٹے کیسز ہیں، تو پھر ان کو اپنے لیڈر کو سمجھانا چاہیے۔ آج ہی کی اسپیچ میں انہوں نے 6 ارب والا وہ مقدمہ جو کہ سوئس بینک نے خود کہا تھا کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور اس کی دوبارہ سے آپ سب کچھ کرو، اور پھینک دیا تھا اٹھا کے، اور حکومت گئی تھی وہاں پہ خود جو ہے وہ بن کر پارٹی، اور کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی۔ آج بھی جو ہے عمران صاحب اس کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی ایک بات سے میں متفق بھی ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے صوبوں کو یہ شکایت ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ لیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی سندھ سے یہ آواز بلند ہو جاتی کہ قائد اعظم نے غلط پاکستان بنایا تھا، تو پھر آپ کے اس وقت چینلز پہ ڈھیر لگے ہوتے ہیں ہمارے خلاف، لیکن کوئی بھی بات نہیں کر رہا کہ بھائی آپ کا مطالعہ بھی غلط ہے اور آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ کہ کے پی کے میں اگر آپ دیکھیں تو 11 مہینے ہو گئے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہوتی ہے ڈپٹی اسپیکر کی، اگر ڈپٹی اسپیکر کا جب تک جو ہے انتخاب نہ ہو جائے اسمبلی نہیں بلائی جا سکتی، لیکن 11 مہینے سے وہاں پہ ڈپٹی مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس سے پوچھیں گے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اچھی اپوزیشن نہیں کر رہی پی ایم ایل این کے خلاف، تو پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے کیا تیر مارا دونوں نے؟ ایک بریک لیتے ہیں، پھر سے بات کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ سمسام صاحب بتائیں، آپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے کیا کیا؟ دیکھیں جی، پہلے میں ذرا شیلا بی بی کا، میری بہن ہے، ہم رہے ہیں ایک جماعت میں ان کا جواب دے لوں۔ بات یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف اپوزیشن نہیں کر رہی نا تو کوئی نہیں کر رہا۔ اپوزیشن کو ان کو بھی پتہ ہے کہ کون سی آوازیں آتی تھی پیپلز پارٹی میں کہ اپوزیشن کیجئے خدا را، اور ابھی بھی یہ جو سوئی تحریک انصاف پہ رکھ رہے ہیں یہ نون پہ نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ یہ انفارچونیٹلی اس مکمکا کا حصہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کب تک، یہ پیپلز پارٹی والوں میں برداشت ویسے زیادہ ہے، یہ کب تک برداشت کریں گے۔ نون ان سے خیر نہیں کرے گی جیسے جیسے وہ آگے چلتی جائے گی۔ باقی میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے، جماعت اسلامی نے ہمیشہ کراچی میں ایم کیو ایم کی پالیسیز کے ساتھ اور ان کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا ہے، اتفاق نہیں کیا، اور اسی لیے جب وہ اسی لیے جو چاہتے تھے کہ ضمنی انتخاب میں ان کے نمائندے کو لے لے تو آپ نے کنسیڈر نہیں کیا۔ وہ بات اور ہے، وہ ان کا اپنا حق ہے، ہمارا اپنا حق ہے، کبھی اتحاد ہوتا ہے کبھی اتحاد نہیں ہوتا، مگر جہاں تک پالیسیز کا تعلق ہے تو کراچی کے بارے میں ہم ضرور چاہتے ہیں کہ لوگوں کا جو بھی خوف و خطر ہے، جو پنجاب میں بھی ہے، پنجاب کی نہ آپ نے بات کرنی نہ میں سنا سکوں گا آپ کو، کیونکہ آپ بات ہی نہیں کریں گے، آپ لوگ پنجاب کی بات ہی نہیں کریں گے، کوئی ٹی وی بھی نہیں کرے گا، لیکن حالانکہ میں خود پنجاب میں رہتا ہوں، پنجابی ہوں، ہمیں پتہ ہے ہم کس حالات سے گزر رہے ہیں یہاں سے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہے کراچی کی حد تک کم از کم میں اسے فطری اتحاد سمجھتا ہوں، اور آپ تیر مارنے کی بات کر رہے ہیں، بات تیر مارنے کے نہیں، بات لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی ہے اور اپوزیشن کرنے کی ہے۔ جو ہمارا نظریہ ہے ہم بیان کریں گے، پھر لوگ جس نظریے کو قبول کریں وہ لوگوں کی مرضی ہے،
اور دوسرا پنجاب میں آپ یہ بلدیات کی بات کر رہی ہیں، بلدیات میں جو پنجاب میں ہوا ہے، میرے حلقے میں، میرا حلقہ ان چند حلقوں میں سے ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے اپوزیشن نے جیتا ہے اور ہم نے وہ حلقہ جیتا ہے، مگر اس کے باوجود وہاں پہ ایک حلقے میں ایم پی اے کے بھائی جو ہیں وہ بیلٹ باکس اٹھا کے لے گئے، آج تک کچھ نہیں ہوا۔ ایک حلقے میں میرے پاس الیکٹورل رول پڑا ہوا ہے جس میں پریزائڈنگ آفیسر کے نشان ہیں انگوٹھوں کے 400 سے زیادہ، کچھ نہیں ہوا ہے اور نہ کچھ ہونا ہے جب تک یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ صحیح طرح نہیں بنتا، یہ کچھ نہیں ہونا، اور نون کو جس طرح کا لیوریج ملتا ہے نعیم الرحمان صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ ایسا امکان ہے سندھ میں کہ لوکل باڈیز ڈیلے ہو جائیں فار اینی ریزن؟ شکر ہے آپ کو آدھا گھنٹے بعد خیال آیا، میرا تو ایک جملہ ہی ہوا تھا، آپ نے بدل دیا تھا۔ دیکھیے ملتوی ہونے کا کچھ نہیں ہے، صرف پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ 2-4 دن کے لیے اس لیے آگے کر دیں کہ چونکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نعیم الرحمان صاحب آپ کے آڈیو میں کچھ پرابلم ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں۔ حسنین ہمارے ساتھ، شیلا رضا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے، ڈیلے ہو سکتے ہیں لوکل باڈیز فار اینی ریزن؟ دیکھیے ابھی ہمارے ریٹ کی بات کی جا رہی تھی، میں سمجھتی ہوں الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے ابھی تک نہیں سمجھا، حالانکہ چہلم کی وجہ سے ایم اے جناح روڈ سے لے کے کھارا در کا علاقہ ایک دن پہلے سے ہی جو ہے وہ سیل ہو جائے گا اور ساری فورسز بھی انگیج ہوں گی، لیکن ہم ریڈی ہیں۔ اور دوسری بات میں ایک یہ کہہ رہی تھی، سمسام بھائی نے کہا کہ ہم نون لیگ کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ آپ لوگ نجکاری کے خلاف کتنا بولے ہیں؟ ہم ہی بول رہے ہیں، آپ لوگ جو 40 چیزوں پہ ابھی دوبارہ سے ٹیکسز لگائے گئے، دوبارہ سے ٹیکسز لگائے گئے، عمران خان صاحب تو جاتے ہی نہیں ہیں۔ میری بات تو ہونے دیں، میری بات تو ہونے دیں، بالکل جمہوریت کے لیے ہم نے جانے دیے۔ میرا آپ کا احترام کا رشتہ ہے اور میرا بڑا آپ کو میں بات کر لوں، ٹھیک ہے آپ لوگ دونوں ذرا رکیے گا۔ نعیم الرحمان صاحب آپ تو اب بھی نون لیگ کو برا نہیں کہہ رہے، میں تو مستقل کہہ رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کا وطیرہ ہے، جب ان کا بس نہیں چلا تو ایک اسٹوڈنٹ لڑکی پہ انہوں نے کیسز لگائے۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں، اگر آپ پنجاب میں رہتی ہوتی تو میں دیکھتا کہ ذرا منظور وٹو صاحب سے پوچھے نا نون لیگ کیا کرتی ہے، قمر زمان قاہرہ سے پوچھے کیا کرتی ہے۔ میں سندھ میں رہ رہی ہوں، اس کے بعد ابھی پنجاب کا سر ہے۔ نہیں سمسام صاحب، جہاں تک سندھ گورنمنٹ کی بات ہے تو سندھ کے لیول پہ تو پی ایم ایل این کو کرٹیسائز کیا۔ نعیم الرحمان سر آپ بتائیں، سمجھتے ہیں کہ لوکل باڈیز کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اس طرح کی سچویشن کی وجہ سے؟ میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انتخاب وقت پہ ہوں گے، سوائے 2-3 دن کی بات کی تھی پی ٹی آئی نے، جس کو انہوں نے بتنگڑ کچھ لوگوں نے بنا لیا اور یہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ 3 تاریخ کو رینجرز اور لا انفورسنگ ایجنسیز بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں گی، اور یہ کہا گیا تھا چونکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جتنا بھی پولنگ کا سامان ہے وہ رینجرز کو لے کر جانا چاہیے اور فوج اور رینجرز کی موجودگی میں انتخاب ہونا چاہیے، تاکہ شہریوں کو آزادی کے ساتھ انتخاب میں حصہ لینے کا اور بلا خوف جا کر ووٹ کاسٹ کرنے کا موقع ملے۔ تو میرے خیال ہے کوئی نعیم الرحمان صاحب آپ کی بھی جماعت کا جتنا فوکس اس بات پہ ہے کہ رینجرز کو پولنگ سٹیشنز کے اندر یا باہر ہونا چاہیے یا فوج کو پولنگ سٹیشنز کے اندر یا باہر ہونا چاہیے، اتنا آپ کا مطالبہ یہ کیوں نہیں ہے کہ پولیس کو بھی ڈی پولیٹیسائز کریں یا پولیس کو اسٹرانگ کریں؟ یہ آپ بھی نہیں کر رہے، یہ پاکستان آپ کی اتحادی جماعت پی ٹی آئی بھی نہیں کرتی۔ 7 دن بعد انتخاب، پھر آپ لوگ سندھ کو فتح بھی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، کوئی فتح نہیں کرنا چاہتا ہے، ہم آزاد کرانا چاہتے ہیں دہشت گردی سے، بھتہ خوری سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں امن آئے، 30 سال سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور دنیا کے شہر آگے بڑھ رہے ہیں، ہم پیچھے کی طرف سفر کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کراچی کے لوگوں کے مسائل حل ہوں اور نفرتوں کی سیاست ختم ہو، مہاجر پٹھان تقسیم ختم ہو، ایک ایسی قوت سامنے آئے کہ جو جنونلی لوگوں کی خدمت کر سکے۔ جماعت اسلامی نے الحمدللہ پہلے بھی یہ کام کیا ہے۔ جہاں تک پولیس کی ڈی پولیسائزیشن کا معاملہ ہے تو ہم تو پہ بار بار مطالبہ کرتے رہے، انتخاب سے 15 دن پہلے تو یہ بات نہیں کی جائے گی نا، 15 دن پہلے تو یہ کی جائے گی کہ 5 دسمبر کا انتخاب فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو اعتماد اس طرح دیا جائے کہ فوج اور رینجرز موجود رہے۔ اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس پہ اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ فوج اور رینجرز پر اعتراض ہو رہا ہے، اس پر اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خوف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جس کو خوف نہیں ہے، جو سمجھتا ہے اس کا مینڈیٹ ہے، وہ اس کو تسلیم بھی کرے، بلکہ اس کا مطالبہ بھی کرے اور آزادی کے ساتھ لوگ ووٹ کاسٹ کریں۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ایک اسٹیک ہے, جماعت اسلامی گراؤنڈ لیول پر موجود ہے, اس کا ووٹ بینک ہے, پی ٹی آئی کا بھی ایک بہت بڑا ووٹ بینک موجود ہے کراچی میں. ہم دونوں نے اشتراک ہی اس لیے کیا ہے کہ ماضی میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکے, جس کا نقصان ہوا. ہم اکٹھے ہیں. تو آپ لوگ کیسے منظرنامہ چینج کر سکیں گے؟ اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ماضی میں, لیکن ماضی میں کیا نہیں, ماضی میں کیا ہے. ہم اپنے دیکھیں ہمارا منشور ہماری کارکردگی ہے, ہم نے کام کیا ہے, اس لیے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں, چاہے عبدالستار افغانی صاحب کا زمانہ ہو یا نعمت اللہ خان صاحب کا زمانہ ہو. تعمیر و ترقی کی ہم نے امن قائم کرنے کی جو ہمارے بس میں اختیار تھا اس کی کوشش کی ہے. ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے اور دیانت اور عمل, کرپشن فری کام کیا ہے الحمدللہ. 4 ارب روپے کے بجٹ کو 42 ارب روپے تک پہنچایا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اس شہر میں بہت پوٹینشیل ہے. نعیم الرحمان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی آپریشن اپنی سمت سے ہٹ رہا ہے, کیونکہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر آپ کراچی کی حد تک تو ہیں, تو آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ آپریشن صحیح ڈائریکشن؟ دیکھیے, آپریشن جب ہوا تھا تو ہماری کئی جماعتوں بشمول ایم کیو ایم کی طرف سے یہ مطالبہ تھا. ہم ان میٹنگز میں موجود رہے جس میں آرمی چیف بھی تھے, ISI چیف بھی تھے اور پرائم منسٹر بھی تھے. تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا ایم کیو ایم اور کئی جماعتوں نے کہ فوج کا آپریشن ہونا چاہیے. ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, یہ فوج کا آپریشن نہیں ہونا چاہیے, جو مجرم ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس لیے کہ بعد میں فوج کو بدنام کرتے ہیں لوگ اور فوج اور عوام کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مجرم ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, چاہے وہ اگر جماعت اسلامی میں مجرم ہے آپ ان کو پکڑیے. ہمارے دفتر میں کوئی مجرم ٹارگٹ کلر بیٹھا ہوا ہے جو شیعہ سنی کو بھی مارتا ہے, جو مہاجر پٹھان کو بھی مارتا ہے, تو آپ پکڑ لیجئے. اور اگر ایم کیو ایم کے یا تحریک انصاف کے یا پیپلز پارٹی کے دفتر میں اس کو بھی پکڑ لیجئے. میرے خیال یہ مطالبہ تو لوگ خود کرتے رہیں, اور جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ایک بریک لینا مجھے نعیم الرحمان, اور جب واپس آئیں گے تو پھر ڈسکس کریں گے کہ جس طریقے سے کل متحدہ قومی موومنٹ نے ریلی نکالی, پھر ان کو اس کا رد عمل بھی دیکھنا پڑا, اور وہ پھر ایک دفعہ نعرہ مزید مضبوط ہو گیا کہ پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے یا ہم ایٹ لیسٹ اپنے لیے آواز بھی نہیں اٹھا پا رہے. یہ رد عمل اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے متوقع رد عمل کیا آپریشن کو اثر انداز کر سکتا ہے یا نہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سمسام صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا متوقع رد عمل ہو سکتا ہے, شرجیل میمن صاحب نے ایک انٹرویو میں ہمیں یہ کہا کہ جو ڈاکٹر عاصم کا بیان ہے وہ شاید ٹھیک نہیں ہے اور شاید وہ جبری طور پہ بھی ہو سکتا ہے. جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز انویسٹیگیشن کی بیس پہ ہونے والے ڈیولپمنٹس پہ ریئیکٹ کر رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے افیکٹ ہوگا آپریشن؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپریشن افیکٹو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپریشن جو ہے, آپریشن کو ساری جماعتوں نے مینڈیٹ دیا تھا قومی اسمبلی میں, اور ابھی جس طرح شیلا بی بی فرما رہی تھی کہ وہ اور رینجرز ایک پیج پہ ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کوئی افیکٹ ہوگا. تھوڑا بہت یہ ہے کہ جو چیزیں ہوں گی, جو جس کا بھی بندہ پکڑا جائے گا وہ چیخنے چلانے کی آوازیں تو آئیں گی, مگر فیصلہ تو بہرحال عدالتوں نے کرنا ہے. اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ یہ بھی پتہ عدالتوں میں ہی لگے گا کہ کون سا بیان جبری تھا اور کون سا بیان حقائق پہ مبنی تھا. لیکن اس میں ایک جنرل فیلنگ کی میں نے شروع میں بات کی تھی. وہ جنرل فیلنگ یہ ہے کہ اگر یہ آپریشن نیب تو پورے ملک کے لیے ہے نا, اگر تو یا تو ہمیں ایک سرٹیفکیٹ دے دیں ایک حکمران جماعت کو کہ وہ سب پاک ہیں, یا اگر ان کے بھی لوگوں سے کویسچننگ شروع ہو جائے تو پھر لوگ یہ اعتراض نہیں کریں گے میرے خیال میں. ٹھیک ہے. نعیم الرحمان صاحب, آپ بتائیں کہ میں انفیکٹ میں آپ کی طرف آنے سے پہلے شیلا صاحبہ سے پوچھتی ہوں کہ شیلا صاحبہ, جب ہم پولیٹیشین سے آف دا ریکڈ یا آن دا ریکڈ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم جتنا بھی نیپ, جتنا بھی ایک پیج پہ ہونے کی بات کر لیں, اسٹیبلشمنٹ کے رول کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے کہ اب بھی کس پولیٹیکل پارٹی کو سٹرونگ رکھنا ہے, کس پولیٹیکل پارٹی کو نہیں, اور یہ نقطہ جماعت اسلامی کی طرف سے بڑا اٹھایا جاتا ہے؟ میرے خیال میں یہ سوال تو ہم سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے تو دونوں لیڈرز شہید کر دیے گئے, باقی تو جتنے بھی لیڈرز بنائے گئے اسٹیبلشمنٹ نے بنائے روبوٹ کی طرح, اور زبان اور مذہب اور سب کی بنیاد پہ آئین پاکستان کے خلاف جا کے پارٹیز بنائی گئیں. گلی محلے سے جو ہے وہ لیڈرشپ پکڑ کے اسٹرانگ کی گئی کہ کہیں پیپلز پارٹی چلی جائے. دوسری بات مجھے یہ کرنی تھی
کہ دیکھیں ہم جتنی بات یہ کر رہے ہیں اتنی کسی اور صوبے سے آواز نہیں آ رہی کہ جی سی سی آئی کی جو میٹنگ ہے وہ ہر تیسرے مہینے بلانی چاہیے، ابھی تک نہیں بلائی جا رہی۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے اور اس کا پہلا حق ہے، تو ہم جو 250 میگا واٹ کے پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں وہ پورے پاکستان کو ملے گی اس سے بجلی، وہ ہمیں لگانے دیے جائیں۔ ہم ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے بجلی کی جو تقسیم ہے وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، تو ایک طریقے سے کر رہے ہیں لیکن ایک حد کے بعد یہ جو ابھی آخری ہمارے سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا، فلور پہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ صوبے کے حق اگر نہیں دیے جائیں گے، ہمیں ہمارا حصہ نہیں دیا جاتا، جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ این ایف سی اور اس کا حصہ ہمارا 80% جو شیئر ہے وہ نہیں دیا جاتا اور ہماری اسمبلی میں اس کا حساب بھی دیا جاتا ہے ہر کوارٹر کا، تو یقیناً ہمارے اندر بہت بے چینی پھیل رہی ہے اور ہم اس پہ بات کریں گے۔ لیکن میں ایک بات یہ بھی کہوں گی نعیم بھائی نے کی کہ زبان کی بنیاد پہ اور اس کی بنیاد پہ یہ جو جنرل الیکشن کو جس طرح سے اسٹرکچر کیا گیا تھا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جو پولیٹیکل پارٹی کی بیسس پہ پولیٹیکل پارٹی بیسس پہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں زبان ہی کی بنیاد پہ ووٹ ڈلے گا، کیونکہ جنرل الیکشن میں ایک عجیب طرح کی بنیاد رکھی گئی جو کہ ظاہر ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے۔ تیسری بات جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ فوج کے لیے حکومت نے خط لکھ دیا ہے کہ فوج بلائی جائے سندھ حکومت نے، تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن میں کوئی بدمزگی ہو کراچی کے۔ چوتھی بات یہ ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سمسام صاحب میرے بھائی ہیں، میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، آپ کی بی بی شہید سے تو کوئی بھی مخالفت نہیں تھی، ان کو آج بھی آپ شہید کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنا لیڈر بھی مانتے ہیں، جب 45 کونسلر جو ہیں لشکر جھنگوی اور سپاہی صحابہ کے آپ کی پارٹی کا ٹکٹ لے کے جیتتے ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی نے بھی بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ کس طرح سے لوکل لیول پہ سپورٹ کی ہے، اس میں بھی کوسچن اٹھے، آپ کے پوسٹرز یوز ہوتے رہے ہیں۔ نہیں ہوا، آپ دیکھیے گا کہ کچھ لوگوں نے انڈیویجولی کچھ لوگوں نے میٹنگ کی تھی، اور یہ والی جو شکایت ہے وہ صرف کسی ایک جماعت سے نہیں، وہ آلموسٹ تمام ساری جماعتوں سے ہے، ان کو شو کاز دیا گیا ہے، یہاں پہ روکتے ہیں کہ بینڈ آؤٹ فٹس ان کو شو کاز دیا گیا ہے اور وہ نعیم الرحمان صاحب آپ کی طرف آنا ہے مجھے جی، میں کمپلیٹلی ٹیکنگ یور پوائنٹ۔ نعیم الرحمان صاحب آپ بتائیں، آپ لوگ آف دا ریکارڈ بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ایک واضح کلیئر سٹانس ہے حکومت ملک کی پالیسی پہ، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی کبھی بنتی ہے کبھی نہیں بنتی، اس لیے آپ لوگ کبھی جیتتے ہیں کبھی نہیں جیتتے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیکھیں ہماری فوج کے ساتھ بنتی ہے ملکی مفاد کے لیے۔ بنگلہ دیش میں آج بھی ہمارے لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ کل ہی جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی کو 3 دن پہلے جو ہے علی حسن مجاہد کو شہید کر دیا گیا ہے، اس بنیاد پر کہ ہم نے پاکستان بچانے کی تحریک چلائی تھی اور ملک کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ فوج کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ اس وقت بنتی ہے جب ملک کے اوپر کوئی حملہ آور ہو، کوئی کراچی میں مفتی بہانی بننے کی کوشش کرے۔ فوج کے ساتھ ہم اس وقت جو ہے وہ کرتے ہیں جب 65 کی جنگ ہوئی اور مولانا مودودی جو مارشاء اللہ کے خلاف، لیکن آپ لوگ سن لیجئے میری بات، یہ آپ کا بڑا کلیئر سٹانس ہے، امپریسو بھی ہے، لیکن آپ لوگ بینڈ آؤٹ فٹس کے خلاف تو نہیں اٹھتے۔ میرے پہلے ایک بات کا سوال جواب سن لیجئے۔ مارشاء اللہ کے یعنی فوجی حکومت نے مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا دی تھی اور مارشاء اللہ کے خلاف سب سے بڑی تحریک جماعت اسلامی چلا رہی تھی، لیکن جب بھارت نے حملہ کیا تو جماعت اسلامی اور مولانا مودودی نے فوج کے ساتھ مل کر اس جہاد میں حصہ لیا 65 کی جنگ میں، اور بھرپور طریقے سے کیمپیننگ بھی کی اور جتنی تعاون ہو سکتا ہے۔ حال میں واپس آ جاتے ہیں سر، حال میں اس لیے واپس آ جائیں کہ جہاں تک تعلق ہے اصول کا، سیاست کا، آئین کا، دستور کا، ہماری جد و جہد ہوتی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ آئین کے خلاف ہوگی تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کریں گے۔ اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ڈیمانڈ کرنا کہ الیکشنز کی ٹرانسپیرنسی کے لیے رینجرز اندر اور باہر ہونے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا پوائنٹ آف کنسرن یہ بھی ہونا چاہیے، ایک طرف آپ نے نیب اپروو کروایا، دوسری طرف آپ یہ نہیں کریں کہ بینڈ آؤٹ فٹس کے بندے کہاں سے آ رہے ہیں؟ نہیں، بینڈ آؤٹ فٹس کے لوگ آتے ہیں تو یہ حکومت پکڑے نا۔ دیکھیں نا، شیلا رضا صاحبہ سندھ حکومت میں موجود ہیں یا نون لیگ موجود ہے، تو اگر بینڈ آؤٹ فٹس کے لوگ موجود ہیں تو وہ ان کو پکڑیں اور ان کے اوپر مقدمہ چلائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو الحمدللہ اور ان کے خلاف آواز اٹھانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ہم تو برسر زمین کام کرنے والے لوگ ہیں اور سامنے آ کر کام کرتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں۔ ہمارے اندر جتنی ڈیموکریسی ہے پاکستان کی نہ کسی مذہبی جماعت میں نہ سیاسی جماعت میں، ہماری تو ڈیموکریسی سب سے واضح، اس لیے ہم سے یہ سوال نہ کریں، ہم تو بالکل واضح طور پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور جیتنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ چلیں دیکھتے ہیں، جب ریزلٹس آئیں گے پھر سے بھی بات کریں گے۔ سمسام صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کنکلوڈ کیسے کر سکتے ہیں تیسرے مرحلے کو
پھر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے سیاسی رد عمل کو اور پھر نیشنل الیکشن پلان کو سندھ میں؟ دیکھیں جی، نیشنل الیکشن پلان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کو آپ کی پارلیمنٹ نے اس کو انڈورس کیا ہے، اس پہ اب کسی کو اعتراض نہ ہونا چاہیے نہ ہے۔ دوسری عرض میں یہ کرتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی نے یا ایم کیو ایم نے ریئیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو یہ ان سے پوچھیں۔ ریئیکٹ یہ تب تو ضرور کریں گے۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب شیلا بی بی کہہ رہی کہ ان کو اعتراض نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ریئیکشن نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان کے جب کوئی خاص لوگ پکڑے جاتے ہیں یا جن پہ اعتراض آتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ دو چیزیں ہیں جی، یہ بینڈ آؤٹ فٹ والی جو بات ہے، تو بینڈ آؤٹ فٹ والی بات یہ جو ہے جہاں پہ پنجاب میں واضح طور پہ پچھلے دور میں جو وزیر اعلیٰ صاحب نے اور وزیر قانون صاحب نے جو کہا طالبان کے بارے میں، اور پھر کچھ نہیں ہوا، کوئی ان کو پوچھنے والا ہے؟ آج وزیر اعظم بھی وہ ہیں، وہ ادھر ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کا ٹکٹ لے کے، تو میں نے تو ایسے بھی پوسٹر دیکھے جہاں پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر لوگوں نے لگا دی اور ساتھ میں ایک بینڈ آؤٹ فٹ کے لوگوں کی لگا دی، تو وہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، یہ نام لے وہ بات اور طرح کی ہے۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، سندھ کی صورتحال ایسی ہے جو ڈیولپ ہوتی ہوئی صورتحال ہے، جو ہم نکات آئیں گے اس پہ آپ کے سامنے ڈسکشنز کرتے رہیں گے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔